Assalamu alaikum, welcome to Classic Entertainment Channel. This is your host समरीन शाह और हम फाइनली लेकर आए हैं एपिसोड नंबर 30 यानी कि फर्स्ट चैप्टर एंडिंग ऑफ इरुष्का। जी हाँ, इरुष्का की चैप्टर नंबर 1 बिला आखिर एंड हो रहा है जो कि 30 एपिसोड पे मुश्तमिल था और इस चैप्टर का नाम था फितरत यानी कि अलान मुस्तफ़ा की फ़ितरत, इरहा दाऊद की फ़ितरत। हमने इस दफ़ा सबकी फ़ितरत और नेचर्स वगैरह के बारे में बात की कि किसी की तबीयत और नेचर्स क्या हैं। अगली किस्त जो है वो टर्निंग पॉइंट लेकर आएगा। उसका चैप्टर नंबर नेम जो है वो मैं शायद उसकी अगली चैप्टर की एंडिंग पे बताऊँ या चैप्टर नंबर 2 के स्टार्टिंग पे बताऊँ, जो इंशाल्लाह से संडे को स्टार्ट होगा। द वीडियो क्रेडिट गोज़ टू रमशा खान। और सिर्फ एक या दो छोटी सी बात करनी है, वो मैं एंडिंग पे करूँगी। पहले हम किस्त को शुरू कर लें, फिर आपको बताऊंगी। अच्छा हाँ, ईद पे सब लोगों ने मुझसे पूछा था कि जो आपने विनर्स अनाउंस करने थे उसके अभी मैंने कमेंट्स डिसाइड नहीं किए। कमेंट्स मज़े की बात है, मैं नहीं देखूंगी। सब जो हैं वो मेरी टीम में से कोई सिलेक्ट करेगा और वो उसको पता भी नहीं होगा। वो बहुत ऐसा बंदा चुनूंगी जो कमेंट्स के साथ वो किसी का भी जो कमेंट्स पढ़ेगा उसको कमेंट्स जेन्युइन और अच्छे लगेंगे वो सिलेक्ट करेगा। क्योंकि मुझे तो सारे के अल्हम्दुलिल्लाह कमेंट्स अच्छे लगे। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप लोग इरुष्का को सपोर्ट कर रहे हो, मोहब्बत दे रहे हो। कुछ लोगों को छोड़कर मुझे बहुत सारे लोगों से खुशी है कि बहुत सारे लोग आ रहे हैं डेली बेसिस पे, इरुष्का मेरे साथ पढ़ रहे हैं, व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक्स दे रहे हैं, कमेंट्स दे रहे हैं। उसका आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग नेगेटिव लोगों पे फोकस करते हैं, नेगेटिविटी अपनी तरफ खींच देती है, लेकिन मेरा मानना है कि जब पॉजिटिविटी इतनी बढ़ने लग जाए ना तो फिर नेगेटिविटी की तरफ ध्यान नहीं दिया जाता। तभी मैं कहती हूँ कि पॉजिटिविटी फैलाएं, पॉजिटिव लोग आएँ, व्यूज़ दें और जो है क्या कहते हैं खुशियाँ बांटें, तो खुशियाँ अपने आप अच्छी लगने लग जाएंगी। तो जो विनर्स हैं वो इंशाल्लाह मंडे की एपिसोड पे अनाउंस हो जाएंगे और आप लोगों को पता चल जाएगा कि 3 जो हैं विनर्स कौन कौन हैं। तो बहरहाल मज़ीद बातें नहीं करते, किस्त को शुरू करते हैं। और आज की किस्त जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत दिलचस्प है और बहुत मज़ा आने वाला है। इरुष्का एपिसोड 30 एंडिंग ऑफ द फर्स्ट चैप्टर फितरत बाय समरीन शाह। वो लोग फैंटम मनोर जा रहे थे जो यहाँ का हॉन्टेड मैंशन था। अलान ने ये क्यों चुना था ये समझ से बाहर था, मगर सब जा रहे थे। इरहा को सबसे बोरिंग लगता था ये हॉन्टेड हाउस। असल ज़िंदगी के इतने ड्रोने रंग देखे तो ये नकली भूत बंगला की जगह इसे असली भूत बंगले भी भेज देते तो जमाइयाँ लेते हुए उल्टा खुद भूतों को डरा देती। तुम भी सही दोपहर को लेकर जा रहे हो, थोड़ा अंधेरा तो होने देते एली। वो इसके साथ चल रही थी, पीछे एलेक्स भी चल रहा था। करीब ही बारिश बुराक के साथ किसी चीज़ के बारे में बता रहा था, साथ में गाहे बेगाहे नज़रें इरा की तरफ, जबकि अमीरा और दुआ अपने किसी शो के बारे में लगी हुई थी। अंधेरे का क्या फ़र्क पड़ता है, हमने वैसे ही टाइम पास करना है। घर के अंदर तो लाजमी अंधेरा होगा। एक मिनट, दुआ को तो पता ही नहीं है वो हॉन्टेड मैंशन है। इरहा ने रोक कर अलान को बताया। क्या मतलब? अलान ने भी रुक कर इसे देखा। दुआ डरपोक है यार, इसने अलान के करीब होकर इसे सरगोशी में बताया। तो ठीक है, हम सब नहीं चलते? अलान ने हमेशा की तरह समझदारी दिखाई। अब चुप करके देखते हैं। वैसे तो हॉरर नहीं, बस पैलेस ही है, इसमें राइड के अंदर ही बैठना है, म्यूज़ियम की तरह है। और दूसरा, बुराक से शर्त लग गई है, पीछे हटेंगे तो हमारी टीम हार जाएगी। इरहा और वो बातें कर रहे थे, मगर साथ चलते हुए बुराक के कान खड़े हो गए थे। अलान ने कैप ठीक की, लेकिन मुझे अभी तक समझ नहीं आई गेम है क्या। इरहा ने भी देखा। हाँ, ये तो मैंने सोचा नहीं। ओ नो एली, अब जहन लड़ाना होगा। आराम से राइड लो रिया, पंगों में प्लीज़ मत पड़ना। सिकंदर अंकल को परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। वो अब लोग फैंटम मनोर के करीब पहुंचे ही थे तो अमीरा और दुआ की चलती टांगों की स्पीड और ज़बान दोनों रुकी। ये तो हॉन्टेड हाउस है, अमीरा उसी लम्हे बोली। तो तुम्हारे दोस्तों के घर जैसा है, ऐसे हैरानगी से क्यों देख रही हो? बुराक बीच में बोला। कोई हॉन्टेड हाउस नहीं है, म्यूज़ियम है। जो राइड नहीं लेगा तो उसकी तरफ से पॉइंट माइनस होंगे। चलो दुआ। इसने दुआ का हाथ पकड़ा तो दुआ ने तेज़ी से हाथ निकाला। इरू, मैं यहाँ नहीं जा सकती।
مجھے فینٹم کا نہیں پتا تھا، دعا گھبراتے ہوئے بولی۔ ارہا نے اسے آنکھیں دکھائیں اور اس کے کان میں جا کر بولی، اس کو پتہ چلا تو مذاق اڑائے گا تمہارا، چلو چپ کر کے میرا ہاتھ پکڑے رکھو اور ریلیکس رہنا، کچھ بھی نہیں، سب نکلی ہے۔ بھائی یہ چیٹنگ ہے، الان بھائی جان بوجھ کر لائے یہاں، انہیں پتہ ہے مجھے ڈر لگتا ہے، میں ہارر مووی روشنی اور 10,000 لوگوں کے درمیان نہ دیکھ سکوں، اور میں یہاں نہیں جاؤں گی۔ امیرہ نے اختلاف کھل کر کیا اور دوسری طرف ارہا دعا کو سمجھا رہی تھی۔ مجھے اندازہ نہیں تھا میرو، اور یہ اتنا ڈرانا نہیں ہوگا، الان بولا۔ ایلی تم میری ٹیم میں ہو کر کیا کر رہے ہو، حوصلہ افزائی مت دو۔ ارہا نے الان کے سمجھانے پر اسے گھورا، اتنا بھولا بھی کوئی نہ ہو، وہ بھی جو اسٹینفورڈ کا پڑا ہوا۔ دیکھو تم اس دعا کی طرح ایکٹ نہ کرو، تم میری بہادر بہن ہو، آصف خاندان کا نام میرے بعد تم روشن کرو گی، اس لیے ناک مت کٹوانا، چلو میرے ساتھ، میں اور ایلیکس ہیں نا، اس برفی کو ڈرائیں گے۔ میں نہیں ڈرتا، ہم لوگ ٹرامپلنگ فیملی ہیں، لوگ اور بھوت ہم سے ڈرتے ہیں، کیوں آپی؟ بارش بہت زیادہ پرجوش لگ رہا تھا۔ شاباش میرے بھائی۔ ارہا نے فخر سے بارش کو دیکھا۔ نہیں ارو، آپ چلی جاؤ، میرا دل بند ہو جائے گا، آپ کو پتہ ہے مجھے پینک اٹیک آتے ہیں، ٹرپ خراب ہو جائے گا۔ دعا تو منتیں کرنے لگی۔ تم میری ایک بہادر لڑکی ہو جو خود کو انڈر اسٹیمیٹ کر رہی ہو، تمہارے پاس میں ہوں، یہ 6 فٹ 3 انچ کا الان ہے، اور یہ چھوٹو شیطان باری، کچھ بھی نہیں ہونا، بس گھر ہی ہے۔ کیوں بچے کی جان لے رہی ہو؟ نہیں ہے بس کا تو جانے دو۔ نہ ایرو، یہ نہ ہو سارا ٹرپ اس کی وجہ سے خراب ہو جائے، براق بیچ میں بولا تو دعا نے ایک دم گردن اونچی کر کے براق کو دیکھا۔ اس کی زبان میں مذاق اڑانے والا لہجہ تھا، مگر آنکھوں میں عجیب سی گرمی تھی جس پہ وہ خائف ہوئی۔ بھائی میں اور میرو رکتے ہیں، آپ جاؤ، کھیل ہی تو ہے۔ امیرہ دعا کی طرف آنے لگی جب براق نے اس کا بازو پکڑا۔ چپ کر کے چلو میرے ساتھ، میں آصف خاندان کا نام بدنام نہیں کرنے دوں گا۔ براق ضد مت کرو، دعا اور امیرہ تم دونوں رک جاؤ، ہم چلتے ہیں۔ نہیں، اس کو آج اپنا ڈر ختم کرنا ہوگا۔ میرو اگر تمہیں سیلینا گومز سے ملنا ہے تو میرے ساتھ چلو ابھی۔ اب امیرہ چپ ہو گئی۔ لالچ بڑا تھا اور براق پہ یقین بھی، وہ جیتنے کے لیے کچھ بھی کر سکتا تھا۔ وہ کسی کی بات نہ ماننے والا، اکثر چیلنجز میں بڑا دل والا بن جاتا تھا۔ براق، امیرہ اور ایلیکس چلنے ہی لگے کہ ایلیکس نے پھر رک کر ارہا کو دیکھا تو ارہا نے اسے اشارہ کیا۔ وہ اس لیے چلا گیا کیونکہ باری تھا ان کے ساتھ۔ دعا کی شرمندگی سے آنکھیں نم ہو گئیں۔ آئی ایم سوری ارو، مگر میری مہینے کی نیند حرام ہو جائے گی اور میں اکیلے سوتی ہوں، پلیز میں واش روم بھی جا نہیں سکوں گی، دعا نے کانپتے ہوئے آہستہ سے کہا۔ ارہا کو برا لگا۔ تمہیں بہادر بننا ہوگا دعا، لیکن میں تمہیں فورس نہیں کروں گی۔ ارہا نے پیار سے اس کی ٹھوری پہ ہاتھ رکھا، پھر بولی، چلو ایلی، تم یہاں رک جاؤ گی نا؟ الان اس کے پاس آیا تو دعا نے جلدی سے مسکرا کر اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیرا۔ وہ شرمندہ ہو گئی تھی۔ ہاں، میں تھوڑا سا ریفریشمنٹ لے کر ماما کو کال کر لوں گی۔ الان نے شفقت سے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ میں رک جاتا ہوں یا یہ رک جائے؟ الان نے بارش کی طرف اشارہ کیا۔ نہیں، میں چلوں گا، آپ بھی چلو ورنہ آپ ہی کو پیسے دینے پڑیں گے انہیں۔ آپ دونوں جائیں، میں ٹھیک ہوں۔ پھر الان اور بارش بھی ارہا کے پیچھے گئے۔ کافی لوگ اندر اس ہانٹڈ محل میں آ گئے جہاں ہر طرف ایک آدمی اور اس کے ساتھ ایک عورت جو سفید دلہن کے نام سے جانی جاتی تھی، اس کی تصویر تھی۔ پیچھے اسپیکر سے آواز آ رہی تھی۔ امیرہ نے اتنے لوگوں میں ارو اور الان اور بارش کو آتا دیکھ لیا۔ بھائی دیکھیں، دعا نہیں آئی اور مجھے لے آئے، لیکن براق کہیں نہیں نظر آیا۔ بھائی کہاں ہے؟ امیرہ نے ایلیکس سے کہا جو خود دروازے کی طرف ارہا کا انتظار کر رہا تھا۔ امیرہ کے کہنے پہ اسے دیکھا۔ مجھے نہیں پتا، یہی تو کھڑے تھے۔ اس نے بھی ایک نظر ادھر ادھر ڈھونڈا، مگر براق تو کسی بھوت کی طرح غائب ہو گیا۔ امیرہ نے منہ پہ ہاتھ رکھا، کہیں وہ سفید دلہن والی بھوت میرے بھائی کو نہ لے گئی ہو۔ ایلیکس ڈھونڈو، وہ بچے تھوڑی ہیں، آپ خواہ مخواہ پینک کر رہی ہیں، ایلیکس نے اسے کہا۔
इरू को नहीं पता चलना चाहिए। भाई भाई। अमीरा लोगों के हजूम में घुसकर बुराक को ढूंढने लगी और एलेक्स भी पीछे गया कि वो गलत रास्ते की तरफ जा रही है, लेकिन इसे खड़े कोने में स्टाफ बता सकते हैं। मगर छोटी लड़की का मामला है और इरू से इसे डांट भी पड़ सकती है, सो वो उसके पीछे गया। दुआ ने बैग से ड्रिंक की बोतल निकाली। इस चक्कर में इसके हाथों में मौजूद फ़ोन फिसलने ही लगा कि वो कैच करती किसी और के हाथ में फ़ोन आ गया। दुआ किसी अजनबी को थैंक्स कहने ही लगी थी जब देखा बुराक मुस्तफ़ा खड़ा था तो इसका मुंह खुल गया। आप? वो अभी तो अंदर गया था, ये बाहर कहाँ से आ गया? जानबूझकर रुकी हो ना? किसी के इंतज़ार में हो? कहाँ है वो? बुराक इसके फ़ोन को उंगली से घुमाते हुए इसे कटीले लहजे में बोला। क्या मतलब? मैं किसके इंतज़ार में होंगी? आप मुझसे अजीब बातें क्यों करते हैं? इसने आंखें सकेरी। ड्रामा वैसे अच्छा कर लेती हो। आजकल की लड़की डरती कम डराती ज़्यादा हैं। दुआ को समझ नहीं आई आखिर इस शख्स की प्रॉब्लम क्या है। देखें बुराक भाई, आपने जो कहना है सीधा सीधा कहें, मुझे ऐसे तंग मत करें। वो इससे फ़ोन लेने लगी तो बुराक ने इसकी कलाई पकड़ी। आज मैं तुम्हारी एक्टिंग देखता हूँ मिस दुआ वली, और जिसके इंतज़ार में आज़ादी से खड़ी वेट कर रही हूँ ना, इसको छोड़कर हम असली हॉन्टेड हाउस में जाएंगे। दुआ को झटका लगा। क्या मतलब है आपका? आपका दिमाग? बुराक ने इसकी बात काटी। बिल्कुल दुरुस्त है, और तुम्हारे अब ठीक करने का वक्त आ गया है। तुम्हारी वजह से इतने लोगों के ख्वाब किरची किरची हुए और तुम बस अपने ड्रामे में जारी रखो। ये हो नहीं सकता। बुराक भाई, लेकिन बुराक ने सुना नहीं, वो उसे दूसरे समेत ले गया। अलान मुस्तफ़ा। अरे ये बुराक, अमीरा और एलेक्स क्या बहुत आगे निकल आए हैं? नज़र क्यों नहीं आ रहे? रिया में और कबाब में हड्डी बारिश चलते चलते म्यूज़ियम के अंदर काफ़ी आगे आ गए थे। रिया ठीक कह रही थी, वाकई बोरिंग था। बस लाइट्स चेंज हो रही थी, कभी अंधेरा हो रहा था और स्पीकर से फटी हुई लातीनी ज़बान के साथ थोड़ी थोड़ी अंग्रेज़ी बोली जा रही थी। लेकिन चलो, रिया साथ थी तो ये बोरिंग सफ़र भी किसी स्विट्ज़रलैंड की खूबसूरत वादियों को देखने से कम नहीं था। मैं रिया का मुकाबला बाकी हसीन नज़ारे से क्यों कर रहा हूँ? बनता ही नहीं है। मुझे एक कमरे में कैद कर दो और मुझे रिया की तस्वीर भी दे दो तो मैं खुशी खुशी वो कैद सर आँखों कबूल कर सकता हूँ। अगर रिया का जागता जीता जागता वजूद भी हो तो कोई हर्ज नहीं। रिया के याद दिलाने पर मुझे भी ख्याल आया, लेकिन इतनी परवाह नहीं थी। अमीरा अकेली थोड़ी थी, इसका साथ इसका दूसरा भाई था। बुराक की लाबाली तबीयत बेशक थी, लेकिन अपनी माँ और बहन को लेकर वो बेहद पॉजिटिव था। यही कहीं होंगे, फिर हमें जल्दी पहुंचना होगा। वो बाकी का बच्चा दूसरे राइड में ना चला जाए। शायद यही प्लान ना हो। एली, जिस टीम ने ज़्यादा राइड की वो जीतेगा। ओह नो! मेरी रिया ने मेरा हाथ पकड़ा और इसके नरम लम्स में गुम होता चलने लगा। बारिश रिया के आगे आगे था। शुक्र है इसने नहीं देखा। अगर इस माहौल में मैं और रिया अकेले होते तो मेरी सोचें उस तरफ जा रही थी जिस पे अभी के अलान ने कुछ मजबूरी और बेबसी से खींचकर होश दिलाया। निकाह के बाद, सब कुछ निकाह के बाद। फिर चलती हुई सीप के ट्रैक में आ गए, जहाँ सामने सीढ़ियों पे सफ़ेद दुल्हन के जोड़े में मलबूस वो हॉन्टेड ब्राइड दूसरी तरफ मुँह किए खड़ी थी। बारिश कुर्सी पे बैठ गया, फिर खिसक कर बोला, आप ही बैठिए। नो, नहीं, जान से मार दूंगा अगर रिया इसके पास गई। लेकिन रिया को मेरे एहसास और जेलसी का अंदाज़ा नहीं था और मेरा हाथ छोड़कर सीधा चली गई और मैं अपना हाथ देखने लगा, फिर मुट्ठी में करके दूसरी सीट पे जा बैठा। आपके साथ कोई बैठेगा? खड़ी अटेंडी ने मुझसे पूछा। मैंने इशारे से इसे मना किया। मेरी बिल्ड और हाइट ऐसी थी कि रिया ने वैसे ही नहीं आना था, तंग होना था, क्योंकि मैं खुद गैर आरामदेह महसूस कर रहा था। शुक्र है रिया और बारिश मुड़कर मेरे तासरात नहीं देख सकते थे, वरना जान जाते कि मैं कितनी खुशी से इसकी गर्दन मरोड़कर इसे यही स्टैचू का पीस बनाकर रख देता। दुनिया आकर देखती कि अलान मुस्तफ़ा की रिया से फ्री होने का नतीजा देख लो। लेकिन मैं तो अच्छा अलान था। किसी ने यकीन करना तो दूर, अपने घर वालों ने नहीं मानना था कि ये मेरे करतूत हैं।
یہ ٹارچر میں گھورتے ہوئے دیکھنے لگا۔ کیا مصیبت ہے، میں نے تو سوچا تھا یہاں ریا کا ساتھ موقع مل سکتا ہے وقت اچھے سے بتانے کا، مگر سکندر بھا کے چیلوں نے قسم کھائی بھی تھی میرے ارمانوں کا خون کریں۔ ابھی سے گھبرا رہے ہو؟ آگے آگے جا کے جو ہوگا تمہارے ساتھ، اس کے لیے تیار ہو۔ میرے اندر نے مجھے ڈرایا بھی اور تسلی دی، یہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اس لیے جتنا انجوائے کر سکتے ہو کرو۔ بالآخر یہ فضول ترین رائڈ ختم ہوئی تو باہر آئے، دیکھا امیرہ پریشانی سے ہماری طرف آئی۔ ایلیکس پیچھے تھا اور تعصب سے سر ہلا رہا تھا۔ ایرو، الان بھائی، براق بھائی ملے؟ پتہ ہے میں بند ہونے والی تھی اسٹوریج میں، تھینک گاڈ بچ گئی۔ اصل میں نو انٹری والے اسٹوریج میں غلطی سے گر کر جانے والی تھی، لیکن ایلیکس نے سیکنڈ میں باہر نکال دیا، مگر بھائی کو وہ سفید دلہن لے گئی۔ بھائی نہیں مل رہے۔ میں نے اور ایلیکس نے خوب ڈھونڈا مگر بھائی نہیں نظر آئے۔ میرا بھائی کہاں چلا گیا؟ میرا پیارا بھائی۔ ہم سب اس کی باتوں کو سمجھتے اور ہضم کر کے آگے سے کوئی ری ایکشن دیتے، اسی لمحے امیرہ کی گردن پہ کسی نے بازو حمائل کیے۔ کون سی دلہن ہمیں لے گئی؟ ارے ہم ذرا سا نظروں سے اوجھل ہوئے، میری گڑیا رونے لگی۔ براق دوسری طرف سے آیا تو امیرہ اور ایلیکس حیران ہو کر دیکھ رہے تھے۔ ایک منٹ، میرو کا حیران ہونا سمجھ میں پھر بھی آتا تھا، براق کو تنگ کرنے اور ڈرانے کی عادت ہے۔ ایلیکس کیوں حیران ہوا؟ کیا براق واقعی غائب ہو گیا تھا؟ مگر کہاں؟ اور میرو کو ایسے ایلیکس کے ساتھ؟ ریلیکس، وہ ایک سپاہی ہے اور اس کے ذہن میں میری ریا کی حفاظت کرنے کا بھوت سوار ہوگا۔ اب مجھے دوسرے سرے سے غصہ چڑھا۔ امیرہ چیخ کر براق کے گلے لگی، بھائی مجھے لگا وہ منحوس دلہن آپ کو لے گئی، آپ پیارے بھی بہت ہیں، آپ کہاں تھے؟ براق ہنسا۔ میں نے ریا کو دیکھا جو بڑے غور سے براق کو دیکھ رہی تھی، سنجیدگی سے۔ اس کی نظریں دوسری طرف بھی تھی۔ کیا ریا کسی کی تلاش کر رہی تھی؟ میں اس دلہن کی باہوں میں تھا، ڈانس کر رہا تھا۔ تم ڈھونڈ رہی تھی مجھے؟ تم واقعی ان کے ساتھ نہیں تھے؟ میری ریا بیچ میں بولی۔ براق نے بھویں حیرانگی سے اوپر کی۔ ارے یار بس جانا پڑا، پاکستان سے ایمرجنسی کال آ گئی تھی، ہر حال میں اٹینڈ کرنا تھا۔ تم لوگوں نے انجوائے تو کیا؟ پتہ نہیں، مجھے اس کی بات ہضم نہیں ہو رہی تھی، مگر چلو اس کے اپنے ڈرامے بتا دیتے میرو ہمارے ساتھ ہوتی۔ میں سنجیدگی سے بولا۔ اب براق بھی لمحے میں ساخت ہو گیا۔ کیا مطلب؟ تم لوگ اکٹھے نہیں ہو گئے تھے؟ اب وہ سچ مچ پریشان سا ہو گیا۔ اس نے امیرہ کو دیکھا، پھر مڑ کر ایلیکس کو۔ شکر کرو ایلیکس تھا ساتھ، ورنہ مجھے بھی ٹینشن ہو جانی تھی۔ ریا سر جھٹک کر بولی، سارا کھیل بگاڑ دیا، اس میں کسی کو پوائنٹس نہیں ملیں گے۔ وہ آگے بڑھی اور ہم اس کے ساتھ چلے۔ دیکھا تو دعا کھڑی تھی۔ اس کا چہرے کی رنگت تھوڑی سی مختلف لگی، مگر اس کے بعد میرا دھیان ریا کی طرف چلا گیا۔ تھوڑے دن رہ گئے، اپنے اس دماغ میں اس کے چہرے کو، اپنے آنکھوں سے کسی تصویر کو جتنا قید کر کے سٹور کر سکتا ہوں کروں گا۔ پھر ہم امیرہ کی خواہش پر ایلس ان ونڈر لینڈ گئے۔ براق امیرہ کے ساتھ رہا، پھر اس کے بعد انڈیانا جونز، پھر اوٹوپیا، اس کے بعد تھوڑا سا بیٹھ کر سنیک بریک لیا، کھا پی کر سیدھا مکی ٹاؤنز میں وقت گزارا۔ تو براق نے شور ڈال دیا کہ اب پراپر رولر کوسٹر کو رائڈ ہو ہی نہیں تو وہ پاگل ہو جائے گا۔ پاگل تو میں بھی ہو رہا تھا۔ 2 گھڑی سکون سے بارش نے مجھے اور ریا کو بات کرنا تو دور، ساتھ کھڑے ہونے بھی نہیں دیا۔ کچھ ایسی رائڈز تھی جس پہ باری کو رکنا پڑ گیا، اور میں نے شکر ادا دل میں کرتے ہوئے نہیں تھک رہا تھا، مگر آگے کی منزل میں ہی سب سے بڑا اپنا دشمن بن گیا۔ میری ہائٹ اور بلڈ کی وجہ سے ریا کو سپیس ہی نہیں ملی۔ ان کو کیا موت آئی ہوئی تھی، تھوڑی سی سپیس مجھ جیسے بے بس آدمی کے لیے نہیں بنا سکتے تھے زیادہ۔ ریا میرے پیچھے بیٹھ گئی۔ ویسے ایلی تم شکر کرو امیر ہو، ورنہ تم تو اکانومی سیٹ پہ بھی پورے نہ آتے، 2 سیٹ کے ٹکٹ دینی پڑ جاتی۔ وہ ہنسی۔ میں نے مڑ کر ناراضگی سے اسے دیکھا، مگر اس کے کھلکھلاتے ہوئے روپ کو دیکھ کر میں سب کچھ بھول گیا۔ تمہارا ہاتھ ٹھیک ہے نا؟ بالکل، پتہ ہی نہیں چل رہا۔ ابھی دوائی مزید کھا لی تو اگلے مزید گھنٹوں تک درد نہیں ہوگا۔ اس نے بنا بتائے دوائی لے لی۔ تم نے کون سی؟ مگر موقع ہی نہیں ملا، رائڈ شروع ہو چکی تھی اور اتنا دماغ گھما دینے والی تھی کہ گیپ اور گلاسز پہلے سے اتار دی تھی۔ رائڈ رکی تو میں اتر کر اس کا پوچھنے ہی لگا کہ وہ ٹھیک ہے تو بول پڑی، تمہیں چکر تو نہیں آئے؟ فور گاڈ سیک، اب میری کمزوری مذاق بن گئی ہے۔ بالکل نہیں، تمہارا ہاتھ تو ٹھیک ہے نا؟ اور کون سی دوائی کھائی؟
اسی وقت براق سامنے آ گیا۔ بس اب تو میرا ہاتھ اٹھنے ہی والا ہے۔ ہاں جی اڑو، باری رک گیا تو مجھے اس رائڈ کی پوائنٹس ملتے ہیں۔ میرے گفٹ کے لیے تیار ہو جانا، کنگال کر کے چھوڑوں گا۔ وہ ہاتھوں کا پرجوش ہو کر رگڑتا چل پڑا۔ ارہا نے اپنے دانت پیسے۔ میں نے تو کوئی رائڈ نہیں چھوڑی اور نہ ہی تم نے۔ باقی سب اپنی منمانی کرتے رہے۔ حد ہو گئی، اس سے اچھا بندہ الگ الگ کھیل لیتا۔ تمہیں بھی اتنا OCD کا مسئلہ ہے، پھر بھی بنا چوں چاں کیے تم بھی چل رہے ہو ساتھ، کیونکہ ہم ٹیم ہیں۔ نہ تم مجھے ہارتے ہوئے دیکھ سکتے ہو اور نہ ہی میں تمہیں۔ تو یہاں ان سب کو دیکھو، کوئی رولز کی پرواہ نہیں اور فیوچر کاپو کی کوئی عزت نہیں۔ غصے میں بھی میری ریا اتنی کیوٹ لگ رہی تھی، دل کر رہا تھا کہ اس کے گال پیار سے کھینچوں۔ میں ہنسا، سینے پہ بازو لپیٹ کر بولا، پریشان نہ ہو، میں ہوں نا۔ ایسے پوائنٹس رکھے ہیں کہ جیت ہماری ہوگی۔ ریا بھی ہولے سے مسکرائی، پھر سنجیدگی سے دیکھا۔ تمہاری ایک عادت ہے، تم جلدی ہار مان جاتے ہو اور چپ بھی ہو جاتے ہو۔ پلیز اس دفعہ اچھے ایلی مت بننا، ڈٹے رہنا۔ کاش ریا، لیکن وہ بیسٹ کوئی اور حرکت کرنے کے بجائے سب سے پہلے تمہیں اپنی باہوں میں بھر کر صدیوں کی پیاس مٹاتا۔ تم مجھے بھولی کہتی ہو، بھولی تم ہو، اس لیے شاید یہ بات میں نہ مان سکوں۔ ہم لوگ چل پڑے تو اب براق کی باری تھی رائڈ ڈیسائیڈ کرنے کی۔ تھوڑا تھک گئے ہیں تو اسٹوری بک کنال بوٹ میں چلیں گے۔ ہم سب اس بار راضی ہوئے، مگر یہاں ریا رک گئی۔ بوٹ؟ یہ کوئی چیلنج نہ ہوا، مشکل رائڈ چننی چاہیے، اور ویسے بھی اندھیرا ہونے والا ہے، بوٹ میں جا کر کیا کریں گے؟ ویسے آپ ہی سچ میں ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں، بوٹ میں بیٹھنا چاہیے، مزید چل نہیں سکتا۔ بارش سچ مچ تھک گیا۔ چلو بیٹری کم ہوئی اس کا چارجر نہ ملے تو بیٹھ جاؤ بینچ میں، منع کس نے کیا؟ ارہا بگڑی۔ او نو، میں کیسے بھول سکتا ہوں یہ، ریا کیوں غصہ ہو رہی ہے؟ ٹھیک ہے، ہم کوئی رائڈ لے لیتے ہیں، ویسے بھی تم لوگوں کی سن کر ہم نے بھی تو بری رائڈ لی۔ میں بیچ میں بولا، تم بولتے رہو، ہم چل رہے ہیں۔ اور اڑو، یہ شاید لاسٹ رائڈ ہے، اس کے بعد فائر ورکس کا ٹائم ہونے والا ہے۔ اگر اس میں نہیں آئی تو آج میں اور میری ٹیم جیتیں گے۔ ارہا مسکرائی۔ میں نہیں جاؤں گی تو میرے نگرانی میں ایلیکس بھی نہیں جائے گا۔ کیوں ایلیکس؟ ایلیکس نے مودب انداز میں سر ہلایا۔ سمارٹ، میری ریا واقعی سمارٹ ہے۔ تم پھر بھی ہار جاؤ گی، اگر یہ رائڈ لیتی ہو تو ڈرا ہو سکتا ہے، نہ تمہاری اور میری ڈرا پہ ہوگا۔ معاملہ پھر کل آغاز ہوگا اور ایلیکس پہ چیٹنگ ہے۔ اس وقت تم اس کے باڈی گارڈ نہیں، ہماری ٹیم کا حصہ ہو۔ بس کرو، کیا بچوں کی طرح گیم کو سیریس لے رہے ہو؟ میں نے اس بار بڑوں کی طرح ٹوکا۔ یہ تمہاری اڑوں نے ہی رول بنایا ہے۔ سکندر بھائی کی ایکٹنگ کر سکتی ہو، ان کی جیسی شکل ہے، مگر ان جیسی چیلنجنگ نہیں بن سکتی۔ براق نے سر جھٹک کر بوٹ کی طرف کیا۔ کیا بولا تم نے؟ میری ریا اس سے پہلے اپنا دوسرا ہاتھ بھی توڑواتی۔ میں نے روکا۔ تم لوگ جاؤ سب، میں رکتا ہوں۔ آؤ ریا، ہم دوسری رائڈ لے لیتے ہیں اور تمہارا بینڈیج بھی چیک کر لوں۔ میں نے اسے پکڑ کر روکا۔ ایلیکس اور بارش کی تیز نظریں میری طرف گئی۔ جاؤ تم دونوں، ہو آؤ، میں ایلی سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں۔ اب پہلی بار ریا بولی، مگر لٹل کاپو، آپ ہی، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ کہا نا، جاؤ یا کھڑے رہو، میں ریسٹ روم سے ہو کر آتی ہوں۔ وہ تیزی سے ہم تینوں کو چھوڑ کر چلی گئی۔ دعا اور امیرہ بھی جاتے جاتے رک گئی۔ میں نے گہرا سانس لیا۔ وہ اپ سیٹ ہو گئی ہے، یہ بھی براق بھی نہ۔ تم لوگ جاؤ سب، میں ہوں ریا کے ساتھ۔ میں اس کی بینڈیج دیکھنے کے لیے کھڑا ہوں، ورنہ میں بھی ساتھ آ جاتا۔ بارش جاؤ، وہ غصہ ہوگی۔ پہلی بار بارش اور ایلیکس نے سر ہلایا۔ آپ دوست ہو اس کے، اس لیے جا رہے ہیں۔ جب وہ اپ سیٹ ہوتی ہے تو آپ کے نام پہ اس کا موڈ ٹھیک ہوتا ہے۔ آپ ہی کا موڈ ٹھیک کر دینا، ورنہ ہم سب واپس چلے جائیں گے۔ میں جانا نہیں چاہتا۔ بارش جانے ہی لگا جب رکا اور میرے سامنے آیا اور رازداری سے کہتا تیزی سے ایلیکس کے ساتھ چل پڑا۔ میں ریا کے انتظار میں کھڑا رہا، کیپ اتار دی کیونکہ شام ہونے والی تھی، دھوپ بھی ڈل چکی تھی۔ کچھ منٹوں میں ریا آئی، اب وہ ٹھیک لگ رہی تھی۔ براق کی طرف سے میں معذرت کرتا ہوں، کبھی کبھی وہ لمٹ کراس کر جاتا ہے۔ آؤ بیٹھو، تمہارے ہاتھ بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اور بتاؤ کون سی دوائی کھائی؟ نہیں ٹھیک کہہ رہا ہے، اب میں اسے بتاؤں گی۔ میں سکندر بھا نہیں، لیکن ان کی خون اور وارث ضرور ہوں۔ چلو ایلی۔ کیا مطلب؟ میں ٹھٹکا۔ مطلب یہ کہ میں اور تم بوٹ میں چل رہے ہیں۔
वो नॉर्मल लहजे में कहती, आगे चल बढ़ी और मुंह खोले इसके पीछे आया। रिया, बात सुनो, कुछ मत बोलना एली, मैं ठीक हूँ और मेरे माइंड नहीं करती। बोट ही है, तुम साथ होगे तो पता ही नहीं चलेगा। वो खुलकर मुस्कुराई। इसका जूड़ा हल्का सा मेसी और ढीला हो गया था। चेहरे की रंगत में बेपनाह थकन और सुर्खी और रश आ गई। वो कातिल हद तक जाने वाली हसीन लग रही थी। मुझे लग रहा था मेरा कंट्रोल का धागा आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होता जा रहा है। मैंने निगाहें हटाई। आर यू श्योर? इरहा ने आंखें घुमाई। मैं इरहा दाऊद हूँ, बस थक गई थी इसलिए इसकी जल्दबाजी पे गुस्सा आ गया था, वरना राइड है सिंपल और नॉर्मल। तुम कभी मानोगी नहीं, तुम्हारा भी दिल है, वो भी कुछ चीज़ों पे सहम जाता है। लेकिन कोई बात नहीं, मुझे तुम ऐसी मजबूत बहादुर अच्छी लगती हो, चाहे छोटी बात ही क्यों ना हो। मुझे तुम्हारी इस रवैये से भी मोहब्बत है। फिर हम बोट में बैठ गए। मैंने इरहा के हाथों की लर्जिश देख ली थी, जिसे इसने कमाल महारत से छुपा लिया था। हाथ दो, अब हाथ हाथ मत का न पूछना, यार छोटी बच्ची नहीं हूँ। इसने मुझे अब की बार डपटा। मैंने मुस्कुराहट दबाई। ओके बॉस, कुछ नहीं कहता। मैंने हाथ सरेंडर में उठाए। इरहा भी मुस्कुराने लगी। मुझे यकीन नहीं आता तुम इतने सालों बाद आए और हम इतने सालों बाद ऐसे इकट्ठे हुए। वो अब दिल से एतराफ़ कर रही थी। मैंने सर झुका लिया। बोर्ड को देखने लगा कि कितना गंदा है। मैं इतने आराम से बिना किसी तैयारी के कैसे बैठ गया। ओह नो, अब इस बोर्ड की सफाई सुथराई मत देखना। तुम मुझे देखो, तुम्हें देखूंगा तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगी माय गर्ल। मैंने जेब से हैंड सैनिटाइज़र निकाला। बोट चलने लगी और बड़े से कार्टून के मुंह के अंदर गुजरी। हाथ साफ करके मैंने सांस की प्रैक्टिस की ताकि मेरा ध्यान मज़ीद सफाई करने की तरफ ना जाए। एली, मेरी तरफ देखो, काम डाउन। सफाई से ज़्यादा हम दोनों का बात करना ज़रूरी है। इसने मेरे कंधे पे हाथ रखा। एक बिजली से भरा झटका मेरे वजूद पे पड़ा। मैं भूल गया सफाई को, बस इसे और फिर इसके लम्स को महसूस करते हुए गर्दन घुमाकर लंबी सांस छोड़ी। वो घबरा रही थी और इसके बजाय मैं सफाई को फूंके दे रहा था। सॉरी, सो सॉरी। तुम बताओ क्या कह रही थी? इसके बाद हम टनल में घुसे। काफ़ी लंबा और नीम अंधेरा था अंदर और उसी लम्हे वो बोट रुक गई। अब हम दोनों ठहर गए, शायद कुछ दिखाने के लिए रुकी हो। ये क्या हुआ? पीछे से स्पीकर जो पता नहीं कहाँ लगा था उसमें से आवाज़ आई। सॉरी, टेक्निकल इशू की वजह से बोट स्टॉप हो गई है। हम जल्दी से इसे चलाते हैं। सब्र और तावन करें, 5 मिनट में। शुक्रिया। चलो अच्छा है, मगर जब मैंने रिया का चेहरा देखा तो मुझे नई परेशानी ने आ घेरा। मैंने इरहा के करीब हुआ, जो दूसरे हाथ को भी ठीक हाथ की तरह मुट्ठी में लेने ही लगी थी। इस बाकी के बच्चे की मैं जान ले लूँगी। वो दांत पीसते हुए पैनिक करने लगी। ये नज़ारा नया नहीं मगर बेहद कम देखने को मिलता था। मैंने पहली दफ़ा इरहा का हाथ पकड़ा। रिया, सांस लो, पैनिक ना हो। मुझे अच्छा नहीं लगता मेरी फ्यूचर बीवी ज़रा सा भी घबराए। अल्लाह करे इसका भी फोबिया हो। अगर ये बोट टूट गई और अंधेरा भी बहुत है। टनल और शाम की वजह से अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था। तुम खुद अंधेरा हो रिया, रिलैक्स, टेक्निकल इशू है, चल पड़ेगी बोट, टेंशन ना लो। मैंने नर्म लहजे में इसे तसल्ली दी। रिया ने नफ़ी में सर हिलाया। इसका ढीला मैसी जोड़ा हल्का सा खुल चुका था। घुंघरियाले बाल खोलकर वो और खूबसूरत लगने लगी। प्रॉब्लम अंधेरा नहीं, देखा था ना हम लोग कितने आराम से हॉन्टेड हाउस चले गए थे, कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन अगर मुझे यहाँ एक स्टूपिड राइड पे कुछ हो गया तो कितनी एम्बैरेसमेंट होगी कि सिकंदर हदीद की इकलौती औलाद पानी में डूबकर मर गई। फ्यूचर की कापू को स्विमिंग नहीं आती। बुराक पहले ही इतने ताने दे के गया है। मेरा मैडमैन एलेक्स भी मौजूद, क्या सोचेगा ये बनेगी रशिया की कापू। इसने सर पे हाथ रखा। ये सच था और ये बात मुझे और रिया की फैमिली को भी पता थी, इसके अलावा बुराक को भी नहीं। ये सख्त रूल था कि इस बात का कोई जिक्र भी ना किया जाए। इतना गहरा पानी नहीं है और मैं हूँ तुम्हारे साथ, तो मुझे पकड़ लेना, मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैंने अपना चेहरा इरहा के करीब किया। रिया का डर था और वो ये डर मेरे अलावा कोई नहीं देख सकता था। इरहा ने सर उठाया और मुझे देखा। तब तक मेरी और रिया की नाक एक दूसरे से टकराने लगी। ये अंधेरा बहुत जालिम था और इस अंधेरे में शामिल डर, मेरा डर और रिया का डर। मैं अब ये दूरियां मिटाने लगा। इरहा की आंखें फैली। अब मेरी और इसकी आंखों में फासले बहुत कम हो गए थे। हम एक दूसरे की आंखों में झांक कर एक दूसरे के दिल का हाल जान सकते थे। अब मेरे बीस्ट ने बीबी अलान को नींद की गोली खिलाकर सुला दिया था।
میں نے ایک ہاتھ سے ریا کا زخمی ہاتھ پکڑے جبکہ دوسرے سے ریا کے چہرے کو تھام کر اوپر کیا۔ سانس اندر کھینچو اور آرام سے چھوڑو۔ تم نے سانس روک لی ہے ریا۔ میں نے سرگوشی کی۔ مجھے پتا تھا میری گرم سانسیں ریا کے منہ پہ پڑ رہی تھی اور وہ ساخت و سامت بس میری آنکھوں میں دیکھ رہی تھی، جیسے میں نہیں میری آنکھیں اسے ہپنوٹائز کر رہی ہوں۔ اس چکر میں اس نے اپنی سانسیں روک لی، پاگل لڑکی کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں اور قریب ہوا۔ اب ہماری پیشانی بھی ایک دوسرے سے ہولے سے ٹکرا کر چھوتی ہوئی چپک گئی۔ بریتھ ریا۔ اب ہونٹوں کا فاصلہ آدھے انچ کا بھی نہیں تھا۔ اس کے ہونٹوں کی نرمی میں بنا چھوئے بھی محسوس کر سکتا تھا۔ گستاخی کا عمل سیکنڈ کی مار تھی جب وہ آنکھیں بند کر کے بولی، الان۔ اس کی سانسوں کی تپش میرے چہرے پہ پڑی اور میں اپنا نام سن کر اس پہ ٹوٹ کر اپنی دیوانگی نچھاور کرنے والا تھا۔ اسی لمحے میری روح نکالنے کے لیے الارم بجنے لگا۔ وہ الارم میری نماز کا تھا۔ میں جھٹکے سے پیچھے ہوا اور ہوش میں آیا۔ اسٹاپ اٹ الان، الان، ریا، ہوش میں آؤ۔ میں دہل کر اونچی آواز میں ہمارے درمیان یہ جادوئی اسپیل توڑنے لگا۔ ریا کی بھی آنکھیں کھلی اور وہ بھی شاکڈ ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ جب اس نے میرا چہرہ دیکھا اور ہم دونوں سفید چہرہ لیا ایک دوسرے کو دیکھتے بس یہی دعا کر رہے تھے کہ اب کی بار بوٹ واقعی ٹوٹ جائے اور ہم شرب سے ڈوب جائیں۔ ریا نے اپنے منہ پہ ہاتھ رکھا اور دوسری طرف منہ کیا۔ میں نے جیب سے کانپتے ہاتھوں سے موبائل نکال کر فون بند کیا۔ میرے ہاتھ کی لرزش میں اتنی تیزی آ گئی کہ مجھے لگا مجھے پارکنسن ڈیزیز ہو گئی ہے۔ آنکھیں زور سے بند کر کے میں نے فون پہ اپنی گرفت اتنی مضبوط کر دی کہ میرے فون کی کریک ہونے کی آواز آئی۔ تکلیف کا احساس بھی نہیں ہوا جو اس وقت میرے دل میں چھریاں چل رہی تھی۔ یہ میں نے اپنی ریا کے ساتھ کیا کر چکا ہوں؟ مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ۔ میں براق کی لمٹ کراس کرنے کی بات کر رہا تھا جبکہ اصل لمٹ کراس میں نے کی ہے۔ دانت پیستے میں نے شرمندگی سے سر نہیں اٹھایا اور دوسری طرف وہ کچھ بھی نہیں بولی۔ کیا بولے گی؟ یہی کہ اس کا بیسٹ فرینڈ اس کی بے بسی اور اندھیرے کا فائدہ اٹھانے والا تھا۔ اس کا بیسٹ فرینڈ ایلی، شریف بھولا ایلی، اس کو بنا اجازت کے چھونے لگا تھا جیسے میرا حق ہو۔ واٹ آ جوک، واٹ آ جوک۔ میں نے اپنی گراہٹ کو گلا گھونٹا اور سر پکڑا۔ میرے ہاتھ سے فون چھوٹ گیا۔ بوٹ سٹارٹ ہو چکی تھی اور آنکھیں کھول کر گردن گھما کر دیکھا۔ ارہا بالکل نارمل ہو کر بیٹھی بالوں کو لپیٹ رہی تھی اور سامنے کی طرف بے تاثر نگاہوں سے دیکھ رہی تھی۔ ریا۔ میری منہ سے سسکی نکلی۔ ایلی، فون اٹھا لو اور سیدھے ہو جاؤ۔ اس کا لہجہ اتنا ٹھنڈا تھا کہ مجھے لگا میں اگلی سانس بھی نہیں لے سکوں گا۔ تو بالآخر میرے اندر کا حیوان جیت گیا اور الان مصطفیٰ ہار گیا۔ اینڈ آف چیپٹر 1۔ چیپٹر 2 ول اسٹارٹ آن سنڈے۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ لمبی قسط پسند آئی ہوگی۔ مجھے ایک اسٹیٹمنٹ پہ جواب دینا تھا جو میرے پاس ریڈرز کا آیا ہے۔ میں نے جب سے آپ کو اناؤنس کیا ہے کہ میں ڈیلی بیسس کے لیے ویوز دوں گی، ایک دن چھوڑ کے جو ہے ناول آئے گا، جس طرح پہلے سے اسکیجول پلان تھا ناول شروع کرنے سے پہلے۔ اگر آپ لوگ دیکھ لیں تو پوسٹر میں بھی میں نے ریلیز کیا تھا، اس پوسٹر کے ساتھ ہی میں نے لکھا تھا کہ منڈے، وینسڈے، فرائیڈے اینڈ سنڈے کو قسطیں آئیں گی۔ اور اس پہ جو ڈیلی بیسس کا معاملہ تھا وہ میرا رمشا خان اور سیما شاہد کے ساتھ طے ہوا تھا کہ جون کا وقت ہے، چھٹیاں ہیں، آرام سے لوگوں کو نا ڈیلی بیسس پہ دے دو، پھر آرام سے جولائی میں اور اگست میں اپنی روٹین پہ آ جانا۔ شروع میں لوگوں کو تھوڑا سا یقین آ جائے، فیملیئر ہو جائے کہ نہیں ناول آئے گا، کمپلیٹ آئے گا اور کمپلیٹ ہو کے رہے گا۔ تو یہ آپ لوگوں کی تسلی اور یقین کے لیے تھا، ورنہ آنا تو ایک دن چھوڑ کے ہی تھا۔ تو کچھ دن پہلے 1-2 پوسٹ آئی، اس پوسٹ میں رمشا خان نے وہ پوسٹ بنائی تھی کیونکہ obvious سی بات ہے وہ رشکا کی ویڈیو ایڈیٹر ہے، انہی کے بغیر رشکا کی ویڈیوز نہیں بنتی۔ میں تو ناول لکھ لیتی ہوں، وائس اوور کر لیتی ہوں، لیکن جو سارا ویڈیو کا پروسیس ہوتا ہے، کام ہوتا ہے، جو آپ لوگ مزے سے سلائڈ شو پڑھتے ہیں وہ اس کی بدولت پڑھتے ہیں۔ تو کلاسک میں ایک رائٹر کا فائدہ نہیں، پوری ٹیم کا فائدہ ہوتا ہے جب آپ لوگ ویوز دیتے ہو۔ تو ظاہر ہے ہم لوگوں نے ڈیلی بیسس پہ دیا، آپ دیکھ لیں 30 قسطیں آئی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں 30 ڈیز آپ کو دیتی نہیں ہوں نا۔ تو جو ہے کیا کہتے ہیں، عید پہ بھی میں نے آپ کو دی، آپ 3 دن آپ کو عید پہ دی۔ تو کچھ لوگوں کے کمنٹس تھے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ رائٹر جو ہے کیا کہتے ہیں ڈیلی نہیں دیتی اور پیسوں کی لالچی ہے، صرف 1-2 دن ڈیلی دی، اور میں نے 1-2 دن کب ڈیلی دی؟ اور کچھ لوگ تو بڑی کمال کی بات کر رہے تھے کہ ایک ہفتے میں 1 یا 2 قسطیں دیتی ہوں۔ آپ لوگ دیکھیں، آپ لوگوں نے اپنی بھڑاس نکالنی ہے، اپنا ہیٹ دینا ہے تو طریقے سے دیں، کوئی لاجک پہ دیں۔ جھوٹ بول کے ہیٹ دینے سے کیا ملے گا آپ لوگوں کو؟ آپ لوگ کو ٹھیک ہے، آپ کو مجھ سے پرابلم ہے، آپ لوگ ویوز نہیں دینا چاہ رہے، نو وریز، اللہ تعالیٰ میرے لیے لوگ بھیج دیں گے ویوز دلانے کے لیے،
مجھے صرف میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگوں کی سپورٹ، مجھے محبت کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. ابھی بھی ماشاء اللہ سے پیپل آر کمنٹنگ، 130 لوگ لائک کر رہے ہیں، ویوز بھی ہیں، ریچ 3-4 لاکھ ہے فیس بک پہ. میرے خیال ہے لوگوں کو یہ لگ رہا ہے کہ کمپلیٹ ہو کے پڑھیں گے. دیکھیں کمپلیٹ ہونے کا انتظار نہ کریں. ہر مہینے ویڈیوز کا ہمیں فائدہ ہوتا ہے، ہماری ٹیم کو فائدہ ہوتا ہے، اور آپ لوگ بھی کیپ اپ رکھیں گے، میرے ساتھ کنیکٹ کریں گے، ایک انٹریکشن ہوگا رائٹر کے ساتھ. دس از دا فرسٹ ٹائم آئی ایم ڈوئنگ اے پراپر انٹریکشن وتھ مائی ریڈرس. اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ رشتہ کتنا لمبا ہے، سال بھی ہو سکتے ہیں، 8-9 مہینے بھی لگ سکتے ہیں، 1.5 سال بھی لگ سکتا ہے. تو اس کے انتظار میں آپ مت پڑھیں. اور آنا ہی جب یوٹیوب پہ ہے، نہ PDF میں آئے گا، نہ ڈیجیٹل لائبریری میں آئے گا، تو پڑھیں نا، ساتھ پڑھیں. جب کہ میں دے بھی ڈیلی تک رہی ہوں، یا ایک دن بھی چھوڑ رہی ہوں، تو اٹ مینز آئی ایم گیونگ ڈیلی. آپ ڈیلی ڈرامہ بھی تو دیکھتے ہو نا. آپ ڈرامے کو یہ تو نہیں کہتے نا کہ جب ڈرامہ ختم ہو جائے گا تو تب ہم کمپلیٹ ڈرامہ دیکھیں گے. فیو کیسز ہوں گے، کچھ لوگ ایسا کرتے ہوں گے، لیکن آلموسٹ ساری عوام جو ہے وہ ڈرامہ ساتھ ساتھ دیکھتی ہے، جبکہ ڈراماز اکثر ہفتے میں 1 یا 2 بار آتے ہیں. تو کچھ لوگوں کی باتوں پہ تو مجھے بڑی ہنسی آئی کہ ایک تو وہ 13-14 منٹ والی بات، کہ عرشقہ 13-14 منٹ کی ویڈیو ہوتی ہے، چھوٹی ہوتی ہے، اور اس میں میں لالچی ہوں، میں ویوز مانگ رہی ہوں، میں بھوکی ہوں ویوز کی. دیکھیں آج کل کے حالات میں اگر کوئی پیسہ مانگ رہا ہے یا پیسے کے لیے ورک کر رہا ہے، ہارڈ ورک کر رہے ہیں نا. دیکھیں ہم اسٹوری لکھ رہے ہیں، ویڈیوز بنا رہے ہیں، اپنا وقت نکال رہے ہیں. آپ سوچیں کہ عید کی اتنی مصروفیات کے باوجود بھی وقت نکال کے میں نے کیا کہ آپ کا انٹرٹینمنٹ پورا ہو، تو اس انٹرٹینمنٹ کے ساتھ میری بھی محنت کا معاوضہ ملے گا. آج کل کے حالات میں کسی کو یہ کہہ دینا کہ پیسے ہر بندے کو ضرورت ہے، امیر ہو، مڈل کلاس ہو، لوور مڈل کلاس ہو، غریب ہو، ہر کلاس کو ضرورت ہے پیسے کی. تو یہ ٹارگٹ آپ مت کریں، کیونکہ آپ بھی انسان ہیں، آپ بھی محنت کرتے ہیں اپنی زندگی کے انڈیویجول لائف میں. نہیں بھی کر رہے تو آپ دیکھیں کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے لیے کتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کے بہن بھائی کتنی محنت کر رہے ہیں، آپ کے رشتہ دار کتنی محنت کر رہے ہیں. ذرا غور کریں. جب آپ خود کمانے پہ آئیں گے تو تب آپ کو احساس ہوگا کہ محنت بہت مشکل سے کی جاتی ہے اور اس کا ملتا معاوضہ بھی کم ہے. تو صرف مجھے غصہ صرف کرٹیسزم پہ نہیں آتا، مجھے بہت کم آتا ہے، کیونکہ مجھے فرق نہیں پڑتا. غصہ مجھے صرف آتا ہے کہ جب بات نا حقی نا انصافی سے کی جا رہی ہو. کہ ایک تو پوسٹ میں نے نہیں، ویڈیو ایڈیٹر نے لگائی ہے، کیونکہ اس کا رائٹ ہے، وہ عید کے باوجود بھی ہم لوگ فورس کرتے رہے کہ بنائیں اور پیش کریں آپ لوگوں کو. اور اس میں لوگوں کا یہ کہنا کہ 13-14 منٹ کی ویوز، عرشقہ کی ساری ویڈیوز 20-20 منٹ کی، 30-30 منٹس کی ہیں. 20 منٹ سے کم کوئی 1-2 ہوں گی، وہ بھی 15 یا 16 منٹ سے کم نہیں ہے. تو اس میں آپ کا یہ کہنا تو بہت 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 زیادتی ہے. دیکھیں آپ جھوٹ بولتے ہو اور غلط نان فیکٹس پہ بات کرتے ہو. ٹھیک ہے، اگر آپ کسی چیز سے اویئر نہ ہو تو تب بھی آپ کو یہ بات نہیں کہنی چاہیے جب تک آپ کو پوری بات پتہ نہ ہو، کیونکہ اگلے کو تکلیف ہوتی ہے کہ بھائی میں اتنا لکھ رہا ہوں، میں اپنا اتنا روٹین سے ہٹ کے کام کر رہا ہوں. ناول رائٹنگ از مائی پیشن، نو ڈاؤٹ، بٹ اس پیشن کے ساتھ اپریسیشن یا کوئی ریئیکشن آتا ہے تو وہ بندے کو افیکٹ کرتا ہے، بیکاز ایوری ایکشن ہیز اٹس ریئیکشن. یہ تو لا ہے، لا آف نیچر ہے. تو میں صرف یہ بات کرنا چاہ رہی تھی کہ غلط بات کرنے سے اجتناب کریں. مجھے اور بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا جو لوگ عرشقہ کو بہت ریگولرلی پڑھ رہے ہیں اور پازیٹیو کمنٹس دے رہے ہیں اور میرے ساتھ ریگولر انٹریکشن کر رہے ہیں، اینڈ آئی ایم ریئلی سو ہیپی ود آل آف یو گائز. تو میں مطلب بہت شکر گزار ہوں. جیسے سکینہ فاطمہ ہے، جیسے اناڈول ہے، جس میں بہت سارے لوگ ہیں. مطلب میرا اب نام ابھی میرے اس وقت ذہن تھوڑا سا معاف ہوا ہوا ہے، وچ از ایکسٹریملی سوری. لیکن بس یہ بتانا تھا کہ دیکھیں آپ کو ویوز مانگ رہا ہے رائٹر، آپ مت دیں، اس کو اگنور کر دیں. لیکن اگلے کو ہرٹ کرنے کے لیے کہ آپ کو وہ ایک دن چھوڑ کے نہیں دے رہا تو آپ اس کو ہرٹفل بول دو، کوئی بات نہیں. لیکن سچ بات کرو نا، سچ بات کر کے کہو، بے شک کڑوی لگتی ہو، لیکن جھوٹ بول کے ہرٹ کرنا، چلیں مجھے تو کچھ نہیں ہوگا، مجھے تو تکلیف الگ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی، لیکن میری ٹیم کو بھی افیکٹ ہوگا، تو آپ پہ کتنا افیکٹ ہو سکتا ہے. ابھی نہیں ہو سکتا، زندگی کے کئی موڑ پہ ہو سکتا ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں اتنے پرابلمس کیوں آ رہے ہیں، یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے عملوں کی وجہ سے آتے ہیں، جو ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کسی کا اتنا دل دکھا رہے ہیں. ہم کوئی غلط بات کر جاتے ہیں، ہم کوئی اپنی طرف سے بات، کوئی لاجک ہی نہیں ہوتی، جھوٹ موٹ ملا کر کہہ جاتے ہیں کہ بھائی ہمارا بس لاجک اسٹرانگ لگے، ہم تو نہیں دیتے بھائی ویوز. نہ دیں آپ، ہمیں ویوز کی کمی نہیں ہے. الحمدللہ کلاسک انٹرٹینمنٹ از ڈوئنگ ریئلی ویل. بس ایک سپورٹ چاہیے ہوتی ہے کہ ایک طرف فیس بک پہ ہم دیکھیں کہ 3-4 لاکھ لوگ ریچ دے رہے ہیں، یہاں پہ لوگ نہیں آ رہے، تو اس لاجک کی بیسس پہ بات کی تھی. ورنہ اگر 3-4 لاکھ ویوز نہ بھی آتے تب بھی ہم چپ ہوتے.
کریٹر، آپ جس کریٹر کو بھی دیکھیں گے، چاہے اس کے 5 ملین ہو یا 10 ملین ہو، وہ بار بار یہی کہے گا کہ ویوز دیں، سبسکرائبس دیں، ویوز دیں، سبسکرائبس دیں، کیونکہ رائٹ ہے، ہر کریٹر کا ایک رائٹ ہے۔ تو جب آپ ایک کریٹر بنو گے، آپ کسی کی بھی ویڈیو کھول کے دیکھ لو، کسی کے پاس بے تحاشا ویوز ہوں گے، تب بھی وہ ویوز مانگ رہا ہوگا۔ تو میں مزید اس بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن یہ جو 2-3 دن پہلے ہوا، اس سے میں افیکٹ نہیں ہوتی، میری ٹیم بھی افیکٹ ہوتی ہے کہ یار اتنی محنت کے باوجود بھی ایسی باتیں کرنا بہت برا لگتا ہے۔ تو خوش رہیں، خوش رکھیں، اور اگلی قسط میں ملتے ہیں، یعنی کہ چیپٹر نمبر 2۔ اللہ حافظ۔